अस्सलाम वालेकुम, आप सब देखने वालों को ईद मुबारक। नाजरीन, इस मुल्क में जब भी ईद आती है तो उसके साथ एक दो चीज़ें हर बार हमें बड़ी बड़ी सुनने को मिलती हैं कि ईद के बाद ये हो जाएगा, ईद के बाद तहरीक चल जाएगी, ईद के बाद सड़कें गर्म हो जाएंगी। ये कम अज़ कम मैंने जब से मैं सहाफ़त में हूँ, ये इस तरह की तज्ज़िये, इस तरह की खबरें हर बार सुनने को मिलती हैं। इस बार भी ईद से पहले एक पूरा माहौल बना के ईद से पहले शायद इमरान खान रिहा हो जाएंगे, वो तो ना हो सका। उसके बाद माहौल ये बनने लगा कि ईद के बाद अब सड़कों पर तहरीक चलेगी और एक सियासी कशमकश का दोबारा आगाज हो गया। सारी सूरत हाल का जायजा लेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मतीउल्लाह जान साहब, राजा बशारत साहब और अमानत गिशकोरी साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा मंजरनामा जा किस तरफ रहा है, और बिलखसूस एक ऐसे वक्त में कि जब पाक भारत जंग को भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मुल्क के अंदर शायद अब कुछ अफ़वाम व तफ़हीम से मसाइल हल होंगे और एक यकजहती नज़र आएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और 27वीं आइनी तरमीम की बाज़गश्त भी ऐसे में सुनाई दे रही है कि ईद के बाद कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो आगाज़ करेंगे हम गुफ्तगू का मतीउल्लाह जान साहब से। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये क्या ट्रेंड है हर बार। ये एक तो कौमी कल्चर होता है हमारा कि ईद करीब आने लगती है तो हम वैसे भी किसी भी काम को कहने लगते हैं कि ईद के बाद ये हो जाएगा। फिर एक तज्जियाकारी भी शुरू हो जाती है कि जी अब ईद के बाद जो है ना हुकूमत के दिन गिने जाएंगे, या अब ईद के बाद अपोजिशन के दिन गिने जाएंगे। इस बार भी ईद से पहले रिहाई की बातें चल रही थी। पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ कहीं पे पेशरफ्त हो रही थी, आपने क्या ऑब्जर्व किया, और अगर हो रही थी तो क्यों आगे नहीं बढ़ सकी? बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ ईद नहीं, आपने सुना होगा कि रमज़ान भी जब आता है तो ये कहा जाता है कि अब रमज़ान के बाद ये जो कोई तहरीक भी चलनी है तो रमज़ान के बाद होगी। और आपको पता है कि पाकिस्तान की 76-77 साला तारीख में मज़हब और सियासत जो हैं वो हमेशा मुकाबले पे रहे हैं। और मज़हब को सियासत के लिए और सियासत को बहुत दफ़ा मज़हब के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो ऐलान किया जाता है कि रमज़ान से पहले और बाद में या ईद से पहले और बाद में, ये बुनियादी तौर पे हमारे जो तहरीक चलाने वालों का या सियासी जमातों का एक बहाना भी होता है। और सच्ची बात पूछें तो जो कारकुन हैं इन सियासी जमातों के, अगर उनको भी एहतजाज के लिए इकट्ठा किया जाए तो वो भी ज़ाहिर बात है ईद की वजह से वो कहेंगे अब ईद के बाद ही देखेंगे या रमज़ान के बाद ही देखेंगे। रमज़ान में कोई एहतजाज हो नहीं सकता क्योंकि दिन के टाइम रोज़ा रख के जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ईद से पहले फ़ौरन पहले या ईद वाले दिन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो बकरा और उसका गोश्त आपका इंतज़ार कर रहा होता है। तो मसाइल ये बड़े हैं। तो और वैसे भी हम लोग बड़े गोश्तखोर किस्म के हम लोग हैं। तो अब जो है वो गोश्त को छोड़ के एहतजाज पे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तरह तरह की चीजें आई होती हैं, और ज़ाहिर है, अनवाع बड़ा इकसाम गोश्त, के छोटा खाने गोश्त, होते हैं और आपको बकरे का पता है। गोश्त, दुम्बे का गोश्त, लेले का गोश्त। और फिर ये ईद की छुट्टियां सच्ची बात तो है ऐसी होती हैं कि पूरे खानदान के लोग इकट्ठे होते हैं। उनको अपने अपने कारोबार से अपने अपने दफातर से छुट्टी होती है, स्कूल से बच्चों को छुट्टी होती है, वो सब एक किस्म के रियूनियन होता है। तो इसका एक सोशल पहलू भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि हमारी जो मजहबी जमातें हैं वो जब भी एहतजाज की कॉल देती हैं तो ज़्यादातर वो जुमे के नमाज के बाद की कॉल देती हैं। तो ये तसलसल है उस हमारी मजबूरी का बैसियत कौम कि जिसमें मज़हब को हम सियासत के लिए इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी है। और कभी कभी सियासत को जो है हम मज़हब के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर बात है जब आप मज़हब के रास्ते सियासत में आते हैं और इक़्तिदार में आते हैं तो उसको अपने जो है मजहबी जो मकासद हैं उनके लिए भी आप कोशिश करते हैं अपने आप को सामने लाने के लिए कि हमने ये काम किया। तो आप ये देखेंगे जनरल ज़ियाउल हक ने भी ये काम किया। उसने आते साथ ही मुल्क में शरीयत का हदूद ऑर्डिनेंस का नफाज किया और फिर हमारी बहुत सी सियासी जमातें जो हैं और सियासी लीडरान इस्लामी टच देते रहे हैं अपनी। तो ये यकीनन एक हमारी एक बतौर कौम और बतौर माशरा हमारी एक मजबूरी हो जाती है कि हम लोग ये कहें कि भाई अब ईद के बाद देखा जाएगा। मगर सच्ची बात तो ये है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि लोग अच्छी तरह अपने घर वालों से मिल लें, क्योंकि बाद में ईद के बाद पता नहीं जब एहतजाज होगा फिर मुलाकात होगी वापस भी आएंगे या वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे। खुदा न खासा कोई 26 नवंबर वाला वाक़या हो जाए तो फिर तो और भी ज़्यादा ट्रेजेडी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये एक मजबूरी भी है। अच्छा, हुकूमत के लिए ये त्यौहार जो होते हैं ये इसलिए भी ज़्यादा सूदमंद होते हैं
کہ حکومت کو بھی ایک قسم کا موقع مل جاتا ہے، ہاں اور بہت سارے ایسے بڑے اور سخت فیصلے حکومت عموماً ایسے تہواروں سے پہلے کرتی ہے. اب دیکھیں نا، جیسے یہ بجٹ ہے، اب عید کے فوراً بعد جو ہے یہ بجٹ کا جب اعلان ہوگا تو لوگ تو ابھی تک عید کے اس خمار سے ہی نہیں نکلے ہوں گے. اور ویسے بھی اب پاکستان کے اندر بجٹ کے اوپر احتجاج کی جو سیاسی روایت تھی وہ تو ختم ہی ہو گئی ہے، اور اب مہنگائی، بے روزگاری، ان ایشوز کے اوپر تو لوگ سڑکوں پہ آنا چھوڑ چکے ہیں. حقیقت یہ ہے. تو اور ویسے بھی سیاسی جماعتوں کے بھی شاید اب یہ ایشوز نہیں رہے، اور جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کے لیے اس وقت سب سے بڑا ایشو یہی بنا دیا گیا ہے، اور میں مانوں گا کہ بجا طور پہ کہ بھئی ان کا لیڈر ایک 2 سال سے بند ہے، عمران خان جس کو کہتے ہیں، ہاں اور اس کے کیسز لگ نہیں رہے، اس کی ضمانت کی اپیلیں لگ نہیں رہی، اور اس کے کوئی فیصلے نہیں ہو رہے. اس کے کارکنوں کو آپ نے جیلوں میں ڈال دیے 10 سال کے لیے، اور پھر اس کی اپیلیں جو ہیں وہ کہیں نہیں لگ رہی. تو سیاسی جماعتوں کی جو ترجیحات ہیں وہ مکمل طور پہ بدل چکی ہیں، اور اس وقت صحیح معنوں میں اگر اپوزیشن میں کوئی ایک سیاسی جماعت ہے تو وہ حقیقت یہی ہے کہ وہ تحریک انصاف ہے، لیکن اس کی بھی جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہی ہے کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ باہر نہیں آ پا رہے. تو اس لیے عوام جو ہے مجھے لگتا ہے وہ ایک قسم کا بے یار و مددگار ہے اس وقت. اور یہ ایک بہت بد نصیبی کی بات ہے کہ جو سیاسی جماعتیں حکومت میں ہیں وہ ان کو تو احتجاج کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو تو کسی قسم کے کوئی مطالبات کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو اتحادی ہیں وہ اتحادی ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت میں بھی نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہ جب بجٹ منظور ہوگا تو اس میں جو نون لیگ کی اتحادی جماعت ہے، پیپلز پارٹی ہے، وہ سب سے پہلے اس پہ اعتراض کرے گی کہ دیکھیں جی کتنی زیادتی ہے، اس میں مہنگائی ہو گئی ہے، اس میں یہ، وہ بجٹ کا بھی دفاع نہیں کریں گے، حالانکہ ووٹ دیں گے، اور ان کی ووٹ کے بغیر جو ہے وہ بجٹ منظور بھی نہیں ہوگا. منظور نہیں ہوگا. لیکن یہ ہماری ایک سیاست کی میں سمجھتا ہوں ایک سب سے بڑی بد نصیبی ہے کہ لوگ اقتدار میں رہ کے فائدے بھی اٹھاتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو عوام کے قریب، عوام دوست، اور پھر اپوزیشن بھی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اب اگر عید آ رہی ہے اور گزر رہی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس عید کے بعد ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی جو ایویڈنس اچھا ہے وہ ایک ٹویٹ آئی ہے جو آج ہی مانی پی ٹی آئی کی آئی ہے. بڑی سخت زبان انہوں نے استعمال کی ہے. میرے خیال میں یہ جتنی بھی سخت زبان اس کو کہہ لیں، یہ ابھی بھی جو حالات ہیں اس لحاظ سے بہت کم سخت ہے. میں اس سے پہلے کہ رائے صاحب اور مانا صاحب سوری اچھا تسلسل نہ ٹوٹے چونکہ، تو میں اسی میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا. انڈیا کے ساتھ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا، ہماری جنگ ابھی ایک طرح کی جنگ ختم ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو پتا ہے سفارتی محاذ پر کئی چیزیں کرنی ہوتی ہیں. ایک طرف جب بھارت اپنے اپوزیشن رہنماؤں کو دنیا میں بھیج رہا ہے اپنا نیریٹو پیش کرنے کے لیے، ہمارے یہاں بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید اب پی ٹی آئی کو بھی ساتھ رکھ کے تو ایک نیشنل کاز کے لیے کچھ اس طرح سے چلا جائے گا. پھر علیمہ خانم صاحبہ نے ایک دن فرمایا جی کہ عمران خان رول آف لا، جمہوریت اور یہ اس طرح کی چیزیں اور مینڈیٹ کی واپسی چاہتے ہیں، تو بتایا جائے جی آپ بدلے میں کیا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے دوبارہ بتایا جی کہ بدلے میں کہا جا رہا ہے 9 مئی کی معافی اور اس حکومت کو تسلیم کرنا اور یہ چیزیں. تو بظاہر جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ لے دے تھا جس کے اوپر بات نہیں بنی. تو اب جب بات نہیں بن سکی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک گولڈن اپرچونٹی مس ہو گئی ہے، یا جسٹ پی ٹی آئی اپنے مسل شو کر کے دوبارہ دکھانا چاہتی ہے کہ نہیں ہم ایک پاور تو ابھی بھی ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ایکولی آ کے کوئی نیگوشیٹ کریں، یا نیا الیکشن ہی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لے کر عمران خان مانیں گے، یا کیا ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جس پہ کم از کم کوئی کنونس کیا جا سکے انہیں اور گورنمنٹ کو، اگر کوئی سازش ہو بھی تو؟ دیکھیں آئندہ چند دن بڑے اہم ہیں، وہ عید سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھیں ایک خط منظر عام پہ آیا ہے جو 17 مئی کا وزیر اعظم شہباز شریف نے لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب کو لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے 3 نام دیں چیف الیکشن کمشنر اور سندھ و بلوچستان کے جو کمشنر حضرات ہیں ان کی تعیناتی کے لیے. تو اگر اس کے اوپر کوئی پروگریس ہوتی ہے تو ایک بات جو اچھی ہے وہ تو طے ہے کہ کم از کم سکندر سلطان راجہ جیسے بندے سے جان چھوٹے گی، اور پی ٹی آئی اس پہ مجھے لگتا ہے کافی خوش ہوگی، کیونکہ سکندر سلطان راجہ نے جو پچھلے الیکشن میں کیا اور جس طریقے سے وہ استعمال ہوئے، آبویسلی ان کا جانا تو ان کی پی ٹی آئی کی ایک ترجیحات ہے. اب ان کی جگہ کون آئے گا اس سے بھی آ جائیں تو کیسا رہے گا؟ وہ تو وہی ہوگا نا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. اور کھجور بھی بڑی عربی نسل کی. بہرحال میرے خیال میں اب اگر نیا الیکشن کمشنر جو آتا ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے ایک سیاسی عمل میں اور آئین کے مطابق سیاسی عمل کو آگے بڑھانے میں. تو اس سے چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ حکومت کی چوائسیز کیا ہے.
بہرحال اب حکومت کی کون سی چوائسیز ہیں، اب حکومت تو رہی نہیں، اب چوائسیز کرنے والے تو کوئی اور ہے، دستخط شہباز شریف کے ہی ہوں گے اس پہ، ظاہری بات ہے. مگر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب پی ٹی آئی کے کیا نام آئیں گے سامنے. پی ٹی آئی نے کیونکہ پہلے بھی بڑی چوائسیز کر کے دیکھ لی، کبھی راجہ صاحب بھی ان کی چوائس تھے، راجہ صاحب بھی ان کے چوائس تھے، وہ اور کہتے ہیں ان کی چوائس تھی. دیکھیں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے میں بھی ان کی چوائس تھی، حکومت تھی پی ٹی آئی کی. تو جاوید اقبال صاحب بھی جو ہے ان کی مشاورت سے تعینات ہوئے تھے چیئرمین جو ہے. تو ابھی ایک اور امتحان ہے پی ٹی آئی کے لیے. جاوید اقبال صاحب شاہد خاقان صاحب کہتے ہیں میرا گناہ تھی. بہرحال اب یہ وہ واحد گناہ ہیں جو میرے خیال میں شاہد خاقان بڑے فخر سے تسلیم کر رہے ہیں. شاید ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کی انہیں کوئی سزا نہیں ملنے والی، تو ورنہ جس کی سزا ہو وہ کون مانتا ہے گناہ. مگر یہ ہے کہ میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں جو حالات ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہوں گے، اور خاص طور پہ اگر اب کی بار بھارت کی طرف سے کوئی جارحیت ہوئی تو مجھے نہیں لگتا کہ جو حکومت ہے اس کو اس قسم کی پی ٹی آئی کی طرف سے شاید سپورٹ مل سکے گی جو کہ پہلے ملتی رہی ہے. حالانکہ پبلکلی تو آبویسلی حکومت کے وہ ساتھ ہی ہوں گے، لیکن حقیقت میں مجھے نہیں لگتا، کیونکہ یہ ایک مجبوری ہے، یہ ایک سیاسی مجبوری ہے. جب ملک پہ حملہ ہوتا ہے، سالمیت پہ حملہ ہوتا ہے، تو تمام سیاستدان یا سیاسی کارکن اپنے ملک کے لیے بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مگر کیا وہ دل سے ہوں گے؟ کیا وہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہوگا؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بڑا اچھا ایک سنہری موقع تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ حالات کو نارمل کریں، مگر شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے بہت زیادہ ایمبیشیس ہو گئی ہے، بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئی ہے، ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی ان میں آ گئی ہے، جس کا یقینی طور پہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی اگر سڑکوں پہ نکلے گی تو یہ نہیں ہوگا کہ اگر بھارت کی طرف سے کوئی خطرہ ہوا تو پی ٹی آئی پھر سب کچھ سمیٹ کے واپس گھروں میں چلے جائیں گے. یہ بڑا ہی ایک حساس معاملہ ہے، اور اگر پی ٹی آئی سڑکوں پہ نکلتی ہے تو اس کا یقیناً جو ہمارے دشمن ملک ہیں وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. مگر اس میں قصور پی ٹی آئی کا نہیں ہوگا، قصور ان طاقتوں کا ہوگا، اس حکومت کا ہوگا جس نے اچھے وقت میں پی ٹی آئی کو اعتماد میں نہیں لیا اور ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہے اس وقت، اور پی ٹی آئی جو ہے ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا کارنرڈ کیٹ کی طرح ہے. تو اگر وہ ایک دفعہ ایک چیز سٹارٹ ہو گئی سڑکوں پہ تو اس کو پھر ریورس کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اس میں ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے ہمارے اداروں کی ہوگی، ریاست اور حکومت کی ہوگی. اچھا میں مطیب بھائی میرا سوال ہے آپ سے اور رشید صاحب سے بھی. آپ نے ہسٹری ظاہر آپ تاریخ کے بڑے طالب علم ہیں، آپ پروگرام بھی کرتے ہیں اور کالم بھی میں اس پر ذکر بہت سارے کرتے رہے بہت بار. آپ نے سب کینڈیڈیٹ کی بات کریں، اگر بہت پیچھے کو چھوڑ دیں، پاکستان کی بات کریں، عمران خان صاحب 2 سال ہونے کو ہیں وہ جیل میں ہیں. یہاں پر نواز شریف صاحب بھی جیل میں رہے، زرداری صاحب بھی جیل میں رہے، اور بھی لوگ جیل میں رہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب بیمار ہوئے یا زرداری صاحب بیمار ہوئے، عمران خان صاحب کی طرف سے ایسا کوئی سامنے نہیں آیا چیز؟ عمران خان بہادری سے جیل کاٹ رہے ہیں یا کوئی پھر جس طرح یہ کہتے ہیں ان کے بڑی سہولیات انہیں جیل میں ملی ہوئی ہیں؟ یہ تو میرے خیال میں سامنے کی بات ہے، اس میں کسی تجزیے کی تو ضرورت نہیں ہے. زرداری صاحب نے بھی طویل جیل کاٹی ہے، 14 سال کا، وہ بھی کہتے ہیں جیل میں رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں زیادہ عرصہ تو جنرل مشرف کا بھی رہا. اب دیکھیں نواز شریف کے دور میں مقدمات بنے تو، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ زرداری صاحب بھی اپنے دور میں زیادہ تر ان کا وقت ہسپتالوں میں گزرتا تھا، اسپتالوں میں، ٹھیک ہے، اور ان کی کافی کیئر کی جاتی تھی. اور اسی طرح نواز شریف صاحب کو بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی زیادہ عرصہ جیل میں نہیں رہ سکے اور پھر لندن جا کے اپنے علاج کے لیے گئے. لیکن میں اس پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا، مناسب نہیں ہے، کہ دیکھیں بیماری تو کسی وقت بھی کسی کو ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو صحت دی ہے، ان کو طاقت دی ہے، جسمانی صحت دی ہے، تو ان کو ضرورت نہیں ہے اسپتال جانے کی. خدا نخواستہ اگر کل خدا نخواستہ وہ بیمار ہوتے ہیں تو آبویسلی ان کو بھی اسپتال تو لے جانا پڑے گا. لیکن پھر دیکھیں صحت کا تعلق آپ کی ذہنی صحت سے بھی ہوتا ہے، اور جو اچھی صحت اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ نعمت ہوتی ہے، اور یہ اچھی صحت ایک نعمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں کو ہی دیتا ہے، جن کو وہ سمجھتا ہے کہ ان کے کچھ گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں. اور جن کو مزید امتحان میں ڈالنا ہوتا ہے وہ ان کو پھر وہ ہسپتالوں کے بھی چکر لگانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے سب سے زیادہ گریسفلی اور سب سے زیادہ اعتماد اور عزت کے ساتھ جیل گزاری ہے. اور چاہے وہ 14 سال یا 15 سال جیل میں ان کا نہیں گزرے،
مگر میرے خیال میں یہ 2 سال جو انہوں نے جس عزت نفس کے ساتھ اور جس سیلف رسپیکٹ اور گریس کے ساتھ اور وقار کے ساتھ یہ جیل گزاری ہے، اس کا مقابلہ شاید آصف زرداری یا نواز شریف کی 14 سال کی یا 6 سال کی جیل بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آصف زرداری اور نواز شریف نے جو جیل کاٹی ہے، ان کے ساتھ عوام نہیں تھے، ان کی جیل کے باہر عوام نہیں ہوتے تھے، زیادہ سے زیادہ ان کو کوئی لیڈر ملنے جاتا تھا اور ان کی ملاقاتیں بھی باقاعدگی سے ہوتی تھی۔ اور مگر عمران خان ایسے ایک قیدی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہیں، کہ ان کے ساتھ عوام بھی ہے اور وہ گھروں میں بیٹھ کے ان کے ساتھ ہیں۔ اور جبکہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو ان کے لیے عوام کے اندر اتنا درد دکھ نہیں تھا جتنا اب ہمیں عمران خان کے لیے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ تو وہ ایک سچائی ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو شہباز شریف بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور نواز شریف بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور آصف زرداری اور بلاول بھٹو، مریم نواز بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ان کے عمران خان کے 2 بہنیں ہی ہیں نا رشتہ دار، ان کو بھی نہیں ملنے دیتے نا، ٹھیک ہے؟ تو باقیوں کا تو پورا خاندان لائنیں لگا ہوتا تھا۔ ایون کہ بینظیر بھٹو بھی ذوالفقار علی بھٹو سے پھانسی سے پہلے ملاقات کرتی رہی ہیں، وہ رفیع رضا نے بھی لکھا کرتی رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موازنہ ایک تو مناسب نہیں ہے، اور اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری نیلسن منڈیلا ہیں تو میرے خیال میں اس کے اوپر تو نیلسن منڈیلا کو کیس کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آصف زرداری نیلسن منڈیلا ہوتے تو وہ فرت اللہ بابر کو کتاب لکھنے کے اوپر غصے نہ ہوتے، حالانکہ اس کتاب کے سر ورق پہ بھی آصف زرداری کی تصویر ہے بہت بڑی، اور بڑی اچھی چیزیں بھی آصف زرداری کے بارے میں لکھے ہیں۔ یہ کیسے نیلسن منڈیلا ہیں کہ انہوں نے جیل سے باہر آ کے جو ہے قوم کو متحد کرنے کی بجائے قوم کو اس حد تک تقسیم کر دیا ہے کہ قوم کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب جو ہے پیپلز پارٹی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی بندہ جو ہے اسمبلی میں ایک مناسب تعداد میں بھیج دیا جائے۔ یہ کون سے نیلسن منڈیلا ہے؟ نیلسن منڈیلا تو ابھی آپ کو پتا چلے گا جو 26 سال میں کہتا ہوں ایسے نیلسن منڈیلا معذرت کے ساتھ اگر 50 سال بھی جیل میں رہے تو باہر آ کے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کدھر ہے آصف زرداری صاحب؟ لکھتے نا ایک کتاب اپنی کہ انہوں نے جیل کیسے گزاری، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر جس قسم کے کرپشن کے الزامات تھے ان الزامات کا ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ نیلسن منڈیلا پہ کوئی کرپشن کے الزامات نہیں تھے، نیلسن منڈیلا نے اس قوم کو باہر آ کے متحد کیا اور نیلسن منڈیلا متفقہ صدر بنے۔ جب زرداری صاحب جیل سے باہر آئے تو یہ تو پنجاب سے فارغ ہو چکے تھے، اور پھر اپنی بینظیر بھٹو جو ان کی اہلیہ تھی، شریک حیات تھی، اس کے قتل کا جو ہے آج تک حکومت میں ہوتے ہوئے یہ پتہ نہیں چلا سکے۔ تو یہ کیا نیلسن منڈیلا ہے؟ انہیں کیا قوم نے کیا ان کو کیا ہے؟ اور فرت اللہ بابر کی آپ کتاب پڑھ لیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے نیلسن منڈیلا کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھاؤ تاؤ کرتے رہے ہیں، اور کس طریقے سے وہ ایک سفیر کو اپنے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے کہیں لے جانے کے قابل بھی نہیں تھے۔ مطلب یہ کیا تھا؟ یہ سارا سمجھوتا تھا، کمپرومائز تھی، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ایوان صدر میں بیٹھنا چاہتے تھے اور مزید مقدمات سے بچنے کے لیے صدارتی استثناء کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ اچھا، ایک امانت کشکوری صاحب سوال کریں گے، پھر اس سے پہلے سہیر رشید صاحب سے ایک میرا سوال۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا شارٹ سر، جیسے سہیل صاحب نے سٹارٹ میں بات کی اور آپ عمران خان کی آپ نے بات کی، تو رانا ثناءاللہ کا بھی بیان تھا کہ عمران خان ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ اتنی جیل کاٹے گا، تو اس نے جیل گزار لی۔ اچھا سر، سٹارٹ میں سہیل صاحب نے ایک سوال آپ سے کیا تھا کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، کہ عید کے بعد کہا جا رہا تھا پہلے کہ رہا ہو جائیں گے، اس سے پہلے تو بیرسٹر گوہر کی جانب سے ایک بیان آیا ہے، انہوں نے آف دا ریکارڈ بات کی ہے اڈیالہ جیل کے باہر، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی جانب سے جو بیانات دیے گئے اور علیمہ خان نے جو باہر آ کے باتیں کی ہیں، انہوں نے ہمارے سارے مذاکرات جو ہیں ان کو خراب کیا ہے، اور ہم اس سٹیج پہ آ گئے تھے کہ عمران خان کو ہم رہا کروا لیتے، لیکن عمران خان کا جو فیلڈ مارشل سے متعلق ایک بیان آیا تھا کہ ان کو بادشاہ بنا دیں آپ، تو اس سے ہمیں نقصان پہنچا ہے، علیمہ خان باہر آ کے جو باتیں کرتی ہیں اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے، روڈز پہ نہیں آنا چاہیے، جس طرح 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کا کہا گیا تھا، لیکن اپوزیشن نے احتجاج نہیں کیا تھا بلکہ وہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے وہ کی تھی، تو ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ بیرسٹر گوہر جو باتیں کر رہے ہیں وہ درست ہیں؟ کیا اس طرح عمران خان کی رہائی ممکن ہے، اور کیا علیمہ خان ان کی بہنیں جو ہیں وہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دیتی؟ دیکھیے، بیرسٹر گوہر بھی تو وہ گوہر نایاب ہے نا۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب، سچی بات ہے، یہ سیاستدان نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب ایک وکیل ہیں،
ایک سلجھے ہوئے وکیل ہیں، لیکن یہ سیاسی لیڈر نہیں ہے، یہ کوئی پالیٹیشین نہیں ہے. لیکن سر یہ ابھی تک پی ٹی آئی بنایا ہوا ہے. بس دیکھیں نا، خان صاحب نے پنجاب سب سے بڑا صوبہ تھا، اس کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو بنایا، اور پی ٹی آئی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس کا چیئرمین بیرسٹر گور علی خان کو بنایا. عمران خان صاحب کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ بھی جو ہیں اتنے بڑے اور اہم عہدوں پہ کوئی ایسا پاورفل بندہ نہیں لگانا چاہتے جو ان کی نظر میں بعد میں ان کی شخصیت پہ حاوی ہو جائے. حالانکہ پی ٹی آئی کے اندر ایسے لوگ موجود تھے کہ جو عوامی بھی تھے، اور وہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے عمران خان کے لیے بھی کہ آپ نے پی ٹی آئی کو پنجاب کا صوبہ نہ سمجھیں، اور وہاں پہ ایسے شخص کو لگائے کہ جو اپنے چیئرمین کے خلاف بات نہ کرے، اور اگر وہ چیئرمین سے کوئی اختلاف رکھتا بھی ہے تو اس میں اتنی اخلاقی جرت ہو کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دے. مطلب آپ اپنے بانی چیئرمین کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اپنی رہائی نہیں چاہتے اور ان کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ رہے، ان کے ذمہ دار وہ خود ہیں، تو آپ پی ٹی آئی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں. آپ کو تو شرمندہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بیانات کی وجہ سے کام خراب ہو رہا ہے. آپ کام بنا کیا رہے تھے پہلے تو یہ بتائیں نا. آپ تو عمران خان کی نامینیشن کی وجہ سے چیئرمین پی ٹی آئی ہیں. اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو آپ چھوڑ دیں یہ عہدہ. یہ کیا بات ہوئی کہ عہدہ بھی پکڑے رکھنا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بیرسٹر گور علی خان اگر یہ باتیں نہ کریں تو وہ بھی عمران خان کی طرح جیل کے کسی کونے میں پڑے ہوں گے. انہوں نے پریکٹس بھی کرنی ہے، انہوں نے سیاست بھی کرنی ہے، انہوں نے فیسیں بھی پکڑنی ہے، انہوں نے جو ہے وہ جس کو کیا کہنا چاہیے وکالت کرنی ہے، سارا انہوں نے سارے کام کرنے ہیں. فل ٹائم تو وہ کچھ بھی نہیں ہے نا، نہ تو وہ کل وقتی سیاستدان ہیں، نہ وہ کل وقتی وکیل ہیں. تو مجھے یہ بتائیں نا کہ ایسے لوگوں کو، میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بھی قصور ہے، لیکن عمران خان اب ظاہری بات ہے اس موقع پہ ان کو ہٹانا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پارٹی کے اندر بہانہ مل جائے گا گروپنگ کرنے کا، یا وہ کہیں گے یہ زیادتی ہو گئی ہے، جیسے کچھ لوگ تھے بیچ میں. ان کو ہٹانے میں قانونی پارٹی کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ مخصوص نشستوں کا جو کیس چل رہا ہے اس میں بیرسٹر گوہر علی خان کا چیئرمین کے عہدے پہ موجود ہونا پی ٹی آئی کو فیور کر رہا ہے. اور دوسرا الیکشن کمیشن میں بھی جو انٹرا پارٹی الیکشن نئے چل رہے ہیں اس میں بھی جب تک بیرسٹر گوہر ہیں تو وہ کیس چلیں گے. اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان یہ عہدہ بدلنا چاہتے تھے عید سے کچھ دن پہلے، تو ان کو یہی پھر مشورہ دیا گیا کہ یہ 2 کیس ہمارے جو ہے نا ان پہ اثر پڑے گا، تو پھر انہوں نے کہا کہ چلیں پھر یہ کنٹینیو کریں اور یہ بس سفارتی سا ماضی دیکھیں پی ٹی آئی کا. باقی جتنا بھی ہے نا اب فیصلے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں کہ ہر فیصلہ وہ کریں گے، ان کے بغیر کوئی بھی نہیں ہوگا. تو چیئرمین کے جو میکسیمم اختیارات ہیں وہ عمران خان نے پیٹرن ان چیف بن کر اپنے پاس لے لیے ہیں. دوسری بات، ویسے یہ عمران خان صاحب نے یہ جو پیٹرن ان چیف کا عہدہ نکالا ہے تو یہ میرے خیال میں کسی اور بڑے عہدے کا ایک جواب دیا انہوں نے کہ اگر شہباز شریف فیلڈ مارشل بنا سکتے ہیں تو میں پیٹرن ان چیف ہوں. مطلب اگر اسی طرح کام چلانا ہے اداروں کا تو پھر میں بھی پیٹرن ان چیف ہوں. اچھا آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب بھی ایک دفعہ انہوں نے بھی ایک عہدہ بن گئے تھے راہبر، کیا تھا پارٹی راہبر، وہ تو ویسے بھی راہبر ہی ہے نا، وہ تو راہبر ہی ہے، رازن تو نہیں ہو سکتے ظاہری بات. اچھا متی بھائی ایک آخری سوال ہے آپ سے، رشید صاحب ان سے بھی جواب لوں گا. جس طرح بقول عمران خان صاحب کے ان کے جو ایکس ہینڈل پہ جو ان کے ٹویٹ وغیرہ آتے ہیں کہ مجھے آفرز کی گئی، کبھی پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کو ملک سے باہر جانے کی، اور یہ حکومت کی طرف سے بھی 1-2 دفعہ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں باہر نہیں جاؤں گا، میری مٹی یہی ہے، میں اسی مٹی کا سپوت ہوں، یہاں ہی رہوں گا، اکثر وہ ٹویٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب ان کو ایک دفعہ ایسا زور سے انقلاب آیا تھا کہ وہ ڈیل کر کے اس ڈیل سے انکار ہی کرتے رہے، جدہ چلے گئے تھے، عذاب بعد پھر وہ کوٹ لکھپت جیل سے لندن چلے گئے علاج کروانے کے. علاج تو نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا کہ وہاں وہ کشتی میں بیٹھ کر کافی شافی پیتے رہے. یہ کیا تھوڑا سا فرق سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور ان سیاستدانوں میں تھوڑا فرق ہے اس حوالے سے؟ ظاہری بات ہے، وہ ابھی میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا کہ مطلب کہ بہت بڑا فرق ہے. اور عمران خان نے ابھی تک جو جیل میں وقت گزارا ہے میرے خیال میں سب سے زیادہ گریسفلی وقت جو ہے وہ عمران خان نے گزارا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں عمران خان پاکستان کی تاریخ میں پہلے قیدی ہیں کہ جو جیل میں ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں. جی، اپنے گھر میں شاید وہ نہیں رہ رہے لیکن وہ لوگوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں. لوگ جو ہیں گھروں میں بیٹھ کے ان کو
اپنے گھر کا فرد کے طور پہ ان کو وہ ذہن میں رکھتے ہیں, یہ بڑی بات سوچتے ہے ہیں ان کو. جی. تو یہ وہ کریڈٹ ہے. دیکھیں اس ملک میں بھٹو کو بھی ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر نے بڑی آسانی سے پھانسی دلوا دی جی اور یہ حقیقت ہے کہ وہ ضیاء الحق نے اس کو پھانسی دلائی تھی. جی. لیکن عمران خان جو ہیں وہ میرے خیال میں اس قسم کا کسی قسم کی کارروائی جو ہے عمران خان کے ساتھ کرنے کی شاید موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کو بھی ہمت نہیں ہے. ہمت نہیں ہے. تو یہ ایک فرق ہے باقی سیاستدانوں کے جیل میں جانے کا اور عمران خان کے جیل میں جانے کا. بہت شکریہ متی بھائی, سہیل رشید صاحب اور امانت صاحب. تو ناظرین شکریہ ادا کرتے ہیں متی بھائی کا, انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے. ایک چیز صرف جی. ایڈ کر دوں جو بہت زیادہ چلا تھی کہ بہادری سے آپ نے بار بار کیا کہ جیل کاٹ رہے ہیں اور ان جیسوں نہیں ہے, لیکن اس موجودہ حکومت کو یا اس سسٹم کو ایک فائدہ جو ہو رہا ہے ٹائم گین کر کے ہو رہا ہے. عمران خان کی ایج اس وقت 72-73 ایج ہے, ابھی تک وہ بہادری سے جیل کاٹ رہے ہیں, بیمار بھی نہیں ہوئے, کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن بہرحال اس ایج میں جیل کا ماحول جو ہے وہ اثر انداز بندے پہ ہوتا ہے. تو شاید ویٹ یہ بھی کیا جا رہا ہو گورنمنٹ کی جانب سے کہ عمران خان کسی ایسے ویک پوائنٹ پہ پہنچے جہاں پر ان کے ساتھ نیگوشیٹ ہو سکے, یا کم از کم وہ جو ایک ہیروئزم کے ساتھ باہر آنا چاہتے ہیں نا, وہ نام وکٹری سائن بنا کے, تو وہ نہ ہو اور کوئی بھی اور راستہ نکل آئے. تو اس دوران اگر ان کی حکومت 2 سال اور چل جاتی ہے تو میرا خیال ہے ان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے, اور وہ اسی کا ویٹ کر رہے ہیں اور اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بات نہیں بن رہی تو ہمارا کیا جا رہا ہے, ہم تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو عمران خان کے پاس ٹائم تھوڑا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی مین عمران خان, آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کوئی ایسی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے آپ کہیں کہ ایک لیڈر اندر چلا گیا تو باہر وہ اسی نیریٹو کے ساتھ کھڑی ہے, ایسا نہیں ہے. پی ٹی آئی بھی عمران خان کے باہر ہونے سے ہی چلتی ہے, اور جو بھی ہونا ہے. میرے خیال میں جو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو صحت دی ہے اور جو ذہنی صحت دی ہے اس میں وہ جیل میں ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس ٹائم زیادہ ہے, اور یہ جو ان کے مخالفین ہیں سیاسی, یہ جیل کے باہر ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس شاید اتنا ٹائم نہیں ہے. بہت بڑا جملہ کہہ دیا متی بھائی نے, اور یہ بہت بڑا جملہ ہے. شاید حکومت تو یہ باہر ہوتے ہوئے بھی قید ہیں, متی بھائی یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ جیل میں ہوتے ہوئے بھی آزاد ہے. تو سہیل رشید صاحب, متی اللہ جان صاحب, امانت کشکوری صاحب کا بہت شکریہ. ایک اور بات آخر میں کر دوں معذرت کے ساتھ کہ یہ اس قسم کی اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے اس پورے نظام میں کوئی تبدیلی آتی ہے نا, کسی بھی وجہ سے, تو اس تبدیلی کو لوگ جو ہے وہ ویلکم ہی کریں گے, ویلکم کریں گے. یہ بھی بہت بڑی بات کہہ دی انہوں نے. ہمیں دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.